बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड मोस्ट वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट, स्पेशली डॉक्टर सरफत फ़हीम, मिसेस ताहिरा बारी, मिसेस ताहिरा बारी, डॉक्टर रफ़िया ताज। ये हमारी किसी ज़माने में हमारी उस्ताद भी हुआ करती थी, और हमारी चेयरपर्सन मुस्फिरा जमाल। इसके अलावा आप सब जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, उसमें से मेजॉरिटी माशाल्लाह अपने बहुत अहम कामों से और अपनी प्रोफेशनल फील्ड से उठकर आए हैं और यहाँ पर अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला है। तो वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर थैंकफुल फॉर यू, और आई होप कि you spend your memorable time here and with us इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरी हेल्प आप करेंगी ना अच्छा यहाँ पर? तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। हमारा नाम है वर्किंग विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है अंडर द वर्किंग विमेन वेलफेयर ट्रस्ट के, जिसकी के चेयरपर्सन मैडम मुस्फिरा जमाल हैं। ठीक है, मुझे नजर आ रहे हैं। आप चलाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा नाम है और विजन आप लगा दीजिए, विजन लगा दीजिए। हम चाहेंगे शॉर्टली इसको करें, मिशन आप स्किप कर दें, विजन आप लगा दीजिए। हमारा विजन है इन्विसाजेस द, ये अलग अलग पेपर आ गया, एंड प्रॉस्पेरस वर्किंग विमेन who would stand out as an asset to their family and society। ये लास्ट का जो सेंटेंस है, हम ये चाहते हैं एज अ वर्किंग वीमेन कि हम इस तरह से काम करें कि जो वर्किंग वीमेन, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि हम दो तरह की वर्किंग वीमेन को फोकस करते हैं, एक विमेन एंटरप्रेन्योर और दूसरी प्रोफेशनल और हायर लेवल की वर्किंग वीमेन। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के साथ हम इस तरह से काम करें कि ये न सिर्फ ये कि करियर ओरिएंटेड हो, न सिर्फ ये कि ये अपने करियर में और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल में तेज़ी के साथ आगे बढ़ें, बल्कि उसके साथ साथ ये अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को भी साथ लेकर चलें, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ भागते दौड़ते इग्नोर हो जाए, बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेरा ख्याल है मैं पढ़ती जाती हूँ ताकि टाइम आपका बचे। तो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें वैल्यू बेस्ड नॉलेज हम देते हैं, और टेक्निकल स्किल्स एंड गाइडेंस टू वर्क विमेन डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, इसको हम फोकस करते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है टू गिव अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, टू फैसिलिटेट and struggle for any positive movement to attain these rights, to social and professional position and status of working women, secure and conducive work, to undertake project providing income generating, to initiate proposal aimed at the enhancement and improvement of social and professional position and status of working women, to undertake project providing income generating opportunities to underprivileged women at their doorstep। ये स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा है और कराची में भी है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे इस ऑब्जेक्टिव के तहत चल रहा है, कि जो मैं आपको बता रही थी कि हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। तो आगे इंशाल्लाह जब मैं डिपार्टमेंट का तारुफ दूंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये हम किस तरह से काम करते हैं इसमें, और ये हमारे जो भी काम का तरीक़ेकार है
جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ ہے. اس میں جن چیزوں کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ ہے ٹیچر ٹریننگ, کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپمنٹ, ووکیشنل ٹریننگ, کمپیوٹر ٹریننگ. دوسرا ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے نالج انہینسمنٹ پروگرام. اس میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, ڈسکشن فورمز ہوتے ہیں, ورکشاپس ہوتے ہیں اور کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپس اور سیمینارز ہوتے ہیں. تیسرا پروگرام ہمارا ہے اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی پروگرام. یہ لیگل اینڈ سوشل اویئرنیس. اس میں ہم جو ورکنگ ویمن ہیں اور وداؤٹ اینی ڈفرینشیٹ کہ ہر طرح کی ورکنگ ویمن جو فیکٹریز میں ایز اے لیبر کام کرتی ہیں, جو ہائر لیول پر, وہ سب ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں. اور ہم نے یہاں پر اسپیشلی ان کو جو لیگل اویئرنیس دینی ہے اس میں ہم نے اپنے مختلف سیمینارز اور لیکچرز ارینج کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آفس میں ونس اے ویک ایک لیگل کلینک ہم نے ایک ہائر لیول وکیل ہائر کیے ہیں. اور تو وہ ہماری آفر ہے جن لوگوں کو اپنے لیگل ایشوز, اور اس میں اسپیشلی ہم فوکس کرتے ہیں جو ان کے ورک پلیس کے حوالے سے ایشوز ہیں, اس کے لیے اگر وہ بات کرنا چاہیں تو یہ ایکسپرٹیز اسپیشلی ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ ان کے کوئی پرسنل بھی لیگل ایشوز ہیں تو وہ ہم بہرحال ورکنگ ویمن کو, یا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ بھی ہم ان کو آفر کرتے ہیں. پھر پریس کانفرنسز ہماری ہوتی ہیں, وہ ایشوز جو کسی بھی طرح ورکنگ ویمن کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی وقت ان کا استحصال کرتے ہیں, تو ان ایشوز کو لے کر ہم چلتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. ان پہ مختلف ڈیمانسٹریشن, سروے وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں, ریزولوشنز ہم پاس کرواتے ہیں, ڈیلیگیشنز ہمارے جاتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کی طرف جائیں. جیسے الحمدللہ یہ کنٹینیو ہے کہ ہم نے لانچ کیا تھا کہ ورکنگ ویمن کے لیے جو 8 گھنٹے کا ٹائم ہے یا 6 گھنٹے کا جو بھی ٹائم ہے, اس کو اگر ان کی مرضی سے فلیکسیبل کر دیا جائے تو وہ اس کو اپنے بچوں, اپنی فیملی اور اپنی سہولت کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں. تو یہ مختلف این جی اوز کے ساتھ ہمارا اس پہ کوآرڈینیشن ہوا, ان کے ساتھ ہمارے فورمز ہوئے, اور اس کے علاوہ مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ کے سیکٹرز میں بھی ہم نے اپنی یہ بات پہنچائی ہے, اور مختلف لوگوں سے ہمارے ڈسکشن چلتے رہتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ عرصے میں گورنمنٹ سے یہ لیجسلیشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس میں بیسک ریزن یہی ہے کہ عورت کیونکہ ڈبل لوڈ اٹھا رہی ہے, مرد کے علاوہ وہ جو فائنینشیل اسٹرگل کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہے, اور بچوں کی تربیت میں بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہرحال عورت کو بہت ہی مقام حاصل ہے, بہت ہی بنیادی رول وہ پلے کرتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یہ فیسیلیٹیشن دی جائے. پھر اسی طرح پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے, اس میں ہم ان خواتین کو آگے لاتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح معاشرے میں استحصال کا شکار ہوئی ہیں, یا وہ اپنی فیملی اور اپنے سوسائٹی کی وجہ سے, یا وہ اپنے پرسنل حالات کی وجہ سے کسی بھی طرح سے وہ تو ان کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ خواتین ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں. اگر ٹائم ہوا تو میں ذرا سا ان کا بایو ڈیٹا بھی آپ کو بتا دوں گی کہ وہ خواتین اسپیشلی ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں جو بہت پسماندہ ایریاز سے تعلق رکھتی تھیں, جو یا تو فیکٹری اونر کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہو رہی تھیں, یا پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں. تو ہم نے مختلف علاقوں میں لاڑکانہ ہے اور خیرپور وغیرہ, اور اسی طرح وہاں پہ بڑا گھومرو, چھوٹا گھومرو, پسنی, اس طرح کے بالکل بیکورڈ ایریاز میں جب سروے کیا تو ہمیں بہت سارے ایسی خواتین وہاں پہ ملی, ایسی وہاں پہ ہیں جو بیچاری بہت کچھ جانتی ہیں اور وہ اسکلڈ ویمن ہے, لیکن ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا ہے, کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر ہمارے گروپ نے جا کر ان کی ساری ڈیٹیل لے کر آئے, اور ہمارے ہیڈ آفس میں اس پہ پورا پلان بنایا گیا. اور پچھلے 10 سال سے ہم الحمدللہ ایسی بہت ساری خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھا ہاتھ کا ہنر جانتی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی. تو اب جو ہمارا گروپ یہاں پر کام کرتا ہے ہیڈ آفس میں, وہ کپڑا لے کر اور دھاگا اور اس کی ساری جو ہوم ورک ہے وہ سب کر کے وہ انٹیریئرس میں جاتا ہے. اور اوور نائٹ اگر ہمارے پاس اتنے فنڈس بھی کیونکہ نہیں ہوتے تو وہ لوگ
ٹرین سے, اور یہ ان کا سیکریفائز ہے کیونکہ میجورٹی ہمارے پاس والنٹیئرس کام کرتے ہیں, یا پھر بہت ہی کم مشاہرے پہ لوگ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, اور یہ اسی ایم اور اسی آبجیکٹو کے تحت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک گروپ ہمارا جاتا ہے اوور نائٹ ٹرین کا یا بس کا سفر کر کے, اور ان لوگوں کو کپڑا پچھلا کام لیتے ہیں یہ لوگ, اور جو کام ہوتا ہے اس کا بہت اچھی پیمنٹ کرتے ہیں. اس سے کئی گنا فرق ہوتی ہے جو فیکٹری اونرز ان کو دیا کرتے تھے پہلے, اور اس میں پر پیس نہیں دیتے, پر پیس دیتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ پر سینکڑا انہیں دیا جائے. تو اس سے وہ خود بھی سیٹسفائیڈ ہیں, اور الحمدللہ ہمارے بھی لوگوں کو انر سیٹسفیکشن ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز اس ذریعے سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں. پھر یہ جو کام ہو کر آتا ہے اس کو ہمارا یہی گروپ استری کر کے اور بہت ریفائن طریقے سے پیک کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اور ہم خود بھی بعض مینا بازار وغیرہ ہیلڈ کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو مینا بازار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی جاتے ہیں, اور وہاں پر ایگزیبیشنز اور اسٹالس کے ذریعے سے اس کو سیل کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم فی الوقت کوئی ہم پروفٹ نہیں کما رہے ہوتے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہوم بیس ورکرز جو ہیں وہ کسی طرح اس سے فائدہ اٹھا لیں. اس کے علاوہ ہمارا ہے کاؤنسلنگ اینڈ پرسنل ایکسیلنس پروگرام. اس میں میرج کاؤنسلنگ ہے, کیریئر کاؤنسلنگ ہے, سوشل ایشوز پہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پرابلم سالونگ. پھر ایک اور ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہم مینا بازار, میرج بیورو اور یہ جو ادر فیسلٹیز ہیں وہ یہ کہ سستے بازار وغیرہ کی شکل میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی شکل یہ ہے کہ جیسے جو ہمارے ایریاز ہیں, مطلب جہاں جہاں پہ ہمارا کام ہے, تو ہم اپنے ممبرس کو بھی اور باقی جاننے والوں کو بھی ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں جو کچھ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے, تو آپ وہ ایک جگہ جمع کرا دیں. پھر ہمارے جو ورکرز ہیں اس کو اچھی طرح سے اچھی شکل میں لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ سستا بازار کے نام سے ان علاقوں میں ہم لگاتے ہیں جہاں پر کے لوگ بہت زیادہ قوت خرید نہیں رکھتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ بھی قائم رہتی ہے. جو چیز 400 اور 500 کی وہ بازار سے لے سکتے تھے وہ 100 روپے میں, اور بعض چیزیں ہم 50 روپے میں بھی. لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس رہے کہ وہ خرید رہے ہیں, مانگ نہیں رہے. اور یہ جو بھی سارا ہمارا کام ہے, ہم نے ابھی رمضان میں بھی ایک کیمپین لانچ کی تھی. اس میں ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ ان کو خیرات نہیں مانگنی, بلکہ ان کو کام کرنا ہے اور کچھ کر کے اپنی زندگی جینا ہے, اور کچھ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوں. اور اس میں نیچرلی ہم عورتوں کو ہی فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایریا آف ورک وہی ہے, اور اس میں انٹرپرینور ویمن ہیں جن کو کہ ہم فوکس کرتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جو بھی خواتین ایسی ہیں ان کو ہم یہ سمجھائیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اس میں ہماری تھیم یہ تھی کہ ہم جو چینی کہاوت ہے کہ مچھلی دینے کے بجائے ہم مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اسی طرح جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا تو وہاں پر مختلف کیمپس میں ہمارا گروپ گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں نے فنڈس بھی اور راشن اور دوسری چیزیں تو جو ان کائنڈ کی شکل میں تھی وہ تو بہرحال ہم نے لوگوں کو سرو کر دی تھی. لیکن ہمارے گروپ نے پھر ان کیمپس میں سروے کیا تھا, اور جو فنڈ تھا وہ وہاں پہ ہم نے خرچ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ مانگے نہیں, بلکہ اگر آپ کام جانتی ہیں تو ہم آپ کو کام دیں گے. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں میں بڑا یہ جذبہ پیدا ہوا جو مایوسی کا شکار تھے, اور اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو یہ کہ جو بیٹھ کے عورتیں رو رہی تھیں یا الٹی سیدھے کاموں میں مصروف تھیں یا ڈپریشن کا شکار تھیں, تو وہ اس کام میں لگ گئیں, اور وہ ایک حوصلے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی اس